Assalamu alaikum नाज़रीन, we are back again with yet another interesting episode of हम सब के मेहमान। तो आज के जो मेहमान हैं वो बहुत ही मुनफरिद एक हस्ती हैं जो एक आर्टिस्ट हैं। उन्होंने अपना सफ़र लाहौर से स्टार्ट किया और बहुत दूर दराज इलाकों में जाके अपनी फ़नकारियों का मुज़ाहरा किया। उनसे आज एक बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होगी उनकी तमाम सफ़र के बारे में। और आइए हम वेलकम करते हैं हमारी आज की मेहमान समिया सैम को। सो सैम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू हियर। Thank you for inviting. तो सैम, यू आर अ रिनाउंड आर्टिस्ट, मिनिएचर आर्टिस्ट एट दैट। तो आप ये बताएं कि आपका सफ़र लाहौर से स्टार्ट हुआ और पंजाब यूनिवर्सिटी इन पर्टिकुलर से लेके देन यू वेंट टू मिडल ईस्ट एंड फ्रॉम देयर टू लंदन। जी बिल्कुल। तो ये मुझे बताएं कि आपको एक क्लेम ज़्यादा कहाँ मिला, लाहौर या पाकिस्तान गए लें या मिडल ईस्ट या फिर लंदन? जब सफ़र शुरू हुआ था तो ज़ाहिर है वो एक स्टूडेंट लाइफ थी, पंजाब यूनिवर्सिटी आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट। और वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद आई गॉट मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज, बट आई वाज हायर्ड एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो वहाँ की एक हेरिटेज मिनिस्ट्री थी ऑफ सऊदी अरेबिया। आई बीन हायर्ड बाय देम and I went there at a very young age. I was only 19 when I went there. तो वहाँ जाके जो प्रोफेशनल एक लाइन थी वो एज एन आर्टिस्ट वी स्टार्टेड इट एंड कोई 27 years वर्किंग ओवर देयर आई टुक अ रिटायरमेंट फ्रॉम देयर। और उस जर्नी में आपने एक जूनियर आर्टिस्ट से लेके काम करना शुरू किया हेरिटेज में, which was with a diversion of different उसमें merge होते गए प्रोफेशन कि वहाँ फैशन इंडस्ट्री बहुत इन्वॉल्व थी, हेरिटेज इन्वॉल्व थी, preservation of art इन्वॉल्व थी, म्यूजियम्स, we were the pioneers to make museums over there. And to start, and one fine day I remember that it was a dream कि वहाँ मिडल ईस्ट में कोई म्यूजियम्स नहीं होते थे। और एज एन आर्टिस्ट आपकी एक नॉरिशमेंट होती है कि उस सोसाइटी में जहाँ आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा तो वहाँ किस तरह उसको क्रिएट किया जाए। एंड आई वाज वेरी पैशनेट, मुझे बहुत शौक था कि हम इसको इंट्रोड्यूस करें, लोगों को बताएं आर्ट एंड कल्चर के बारे में। एंड वी वर्क वेरी हार्ड। हम अपने शुरू के ज़माने में ऐसा था कि हर काम खुद ही करते थे। आप समझती होंगी इन अ प्रोफेशनल लाइफ समटाइम्स यू टेक अ लॉट ऑफ रोल्स। और पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे जो ग्राउंड्स थे इन पंजाब यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट वाइज भी, वो सिर्फ हम मिनिएचर ही नहीं पढ़ते थे, उसमें आपके पास लिटरेचर था, इंग्लिश लिटरेचर था, उसके अलावा आपके पास मॉडर्न आर्ट था पढ़ने को, हिस्ट्री ऑफ आर्ट था, मार्केटिंग थी। वो आपको एक ग्रूम करते हैं ऐसे कि जिसमें आप जब एक रियल वर्ल्ड में जाएं यू कैन टेक व्हाटएवर फील्ड ऑफ लाइफ आप उसको अचीव कर सकते हैं टू योर बेस्ट। सो मिडल ईस्ट में जाके हमने सबसे पहले ये काम करना शुरू किया टू बी अ स्टोरी टेलर। वहाँ लोग थे। जब आप हम कहते हैं तो हम में कौन आ रहा है? हम में इसमें आप समझ लें कि वो दो किस्म के प्रोफेशंस को मैं हम कहती हूँ। आपका भी हम सब जैसे है चैनल, तो उसमें बहुत सारे लोगों का एक टीम वर्क होता है। हमारे अंदर पर्सनालिटी टीम वर्क होता है कि यू आर एन आर्टिस्ट but you are a fashion designer, you are a marketing person, you are a narrator, you are a person who's doing all kind of jobs to come up. उसमें सबसे पहले मैंने ये किया कि डिफरेंट ट्राइब्स होते थे, वहाँ पे जाके हम लोगों से उनकी पुरानी चीज़ों के बारे में पूछते थे और हम कलेक्शन करते थे। वी यूज्ड टू कैंप इट ओवर देयर। और वो एक जर्नी बहुत टफ था क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट इन 80s, अर्ली 80s। और वहाँ पे औरतें ऐसे नहीं जाया करती थी, हमें बाकायदा हमारे साथ एक टीम होती थी जो हमें प्रोटेक्शन के लिए लेके जाती थी। और जो क्योंकि जितनी भी आप देखें आर्ट और कल्चर है फॉर अ कलेक्शन,
وہ زیادہ تر وہاں پہ بھی اولڈ پیلسز لوگوں کے گھروں سے شروع ہوتے تھے. ان کی جو گرینڈ مدرس تھیں وہ ہمیں اپنا زمانہ، اپنی ڈریسز دکھاتی تھیں، اپنی جولری بتاتی تھیں، اپنے گھر کی اولڈ پکچرز دکھاتی تھیں، اور ہم ان سے وہ چیزیں لیتے تھے اس ایگریمنٹ کے ساتھ کہ ون فائن ڈے یہ جو آپ کی ایک پرسنل ہسٹری ہے اٹ ول بی اے پارٹ آف اے میوزیم. تو وہ کیا یو یوز ٹو بائی دیم؟ زیادہ تر لوگ جب یہ جی وہ اس وقت تو ڈونیٹ کرتے تھے. وہ اس لیے ڈونیٹ کرتے تھے کہ ان کو ویلیو نہیں تھی ان چیزوں کی. ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ون فائن جو بدون ٹرائبز ہیں وہ اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری بلانگنگز بہت تھوڑی سی ہوں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ان کے ٹریولنگ کاروینز وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں، جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں تو ان کے پاس اتنا تھوڑا سا سامان ہوتا ہے. تو وہ جو پرانی چیزیں ہوتی تھیں وہ کہتے تھے ہمارے بعد تو ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی کہانی نہیں سنانے والا. اور ہم وہ ہسٹری جو تھی وہ ڈاکومنٹ کرتے تھے کہ جیسے ان کی یعنی آپ سمجھیں کہ آلموسٹ ان کی جو گرینڈ مدرس کے ویڈنگ ڈریسز تھے تو وی یوز ٹو سی کہ سملیرٹیز کیا ہیں. جب ہم انہیں پبلش کرتے تھے بکلیٹس میں، یا لوگوں کو اس وقت ایک ہی چینل ہوتا تھا وہاں پہ، ان کا لوکل گورنمنٹ کا چینل ہوتا تھا، اس پہ جا کے ہم دکھاتے تھے اور ان کی سٹوری نریٹ کرتے تھے، تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ سملیرٹیز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورے مڈل ایسٹ میں یہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں. یعنی وہ جا کے وہاں مدینہ، اولڈ مدینہ میں مل جاتی تھیں کہ اس زمانے میں جو جوز وہاں پہ رہتے تھے ان کے ڈریسز بھی ویسے سملر ہوتے تھے. اچھا. تو ہم سے کوشچن کرتے تھے کہ آج کے دور میں یہ کیسا ہے کہ یہ ٹریڈیشن کیسے چلتی آ رہی ہے نا. بیکاز اگر ہم اپنے کلچر سے کمپیئر کریں تو ہمارے اندر ایک فیسٹیول ہے. وی یوز کلرز، وی لو مکسنگ اپ ایوری تھنگ ان ٹو آرٹ، ویدر اٹس اے پینٹنگ، اے ڈریس، اور ہماری انوائرمنٹ. وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ جو ڈریس ہے اس کا ایک سٹوری ایسے چلتی تھی کہ اٹ واز گیون فرام دیئر گرینڈ ماں اینڈ دین وچ ریچ ٹو اے نیو ٹریڈیشنل لائف. وہ ایک سٹوری کے ساتھ آتا تھا، اور وہ سٹوری کیا ہوتی تھی کہ ہاؤ وائٹ کا کیا کانسیپٹ ہے. جیسے ہم کلرز یوز کرتے ہیں اپنے ڈریسز میں، ان کی برائڈ بالکل وائٹ ہوتی تھی. تو وہ تو مجھے ایک پہلا شوق یہ لگا کہ isn't it a Christian tradition to wear a white gown? And then I looked into a history. That where I took an interest in a history. And I started going into, I used to go to different museums, اور میں ان کے archive systems میں چلی جاتی تھی. اور اس زمانے میں تو ڈیجیٹل دور ابھی شروع ہوا تھا. So we used to travel a lot, we used to collect data. وہاں جا کے ہم different American museums میں جاتے تھے. different ایسے لوگ جو ان ارلی اسٹیجز آف مڈل ایسٹ جب ڈیولپ ہو رہا تھا تو وہ کون سے لوگ تھے فرام دا برٹش امپائر، امریکن جو لوگ ایکسپرٹیز آتے تھے، وہ آ کے ہمیں پھر اپنی اولڈ فوٹوگرافس دیتے تھے کہ ہاؤ وین وی یوز ٹو ٹریول ان کیراوینز اینڈ وی ریچ ٹو جیسے آپ لارنس آف عربیہ کی اسٹوری ہے. اینڈ وہاں پہ مطلب ان کے جو ڈریسز میں ویسٹرن انفلوئنس ہی تھا. They say کہ no, the purity concept was in the old Medina when even جو Jews بھی اس وقت رہتے تھے، old مدینہ کا ڈریس کوڈ ہی وائٹ ہوتا تھا. It was a complete because of the desert کی جیسے ہیٹ کی وجہ سے probably. ہیٹ کی وجہ سے the color، اب جیسے وہ لوگ بہت بلیک پہنتے ہیں لیکن اس زمانے میں وائٹ واز a purity، ایک سائن آف پیورٹی کا وہ ہوتا تھا. اور اس سے مجھے یہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا وچ ان دا اینڈ آفٹر 27 years when I left this belt of Middle East, we made the first archive system and I got a retirement after making that system where all the data and knowledge and the collection is there. Okay, so you used to buy those things from them? When we were doing preservation کے لیے کلیکشنس پہ جاتے تھے تو ادھر زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اتنا انٹرسٹ لیتے تھے کیونکہ وہ بگننگ تھی اس کنٹری کے لیے ڈاکومنٹ کرنے کی چیزوں کو. اور وہ لوگ بہت خوشی سے ہمیں کہتے تھے کہ ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے. جیسے بدوین ان کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ
تھوڑی چیزیں رکھتے ہیں تو ہاں وہ بڑی خوشی سے ہمیں دیتے تھے اور اس چیز کی ہسٹری سناتے تھے کہ آپ جی یہ جو بھی چیز لے کے جا رہے ہیں ہم سے، ویدر اٹس کوئی ان کا پرانا صندوق ہوتا تھا یا ان کے کپڑے ہوتے تھے یا جولری ہوتی تھی، کوئی پرانی لوم ہوتی تھی جس پہ وہ لوگ کارپٹس بناتے تھے، تو وہ اس کی ایک ہسٹری ہمیں سناتے تھے کہ یہ کیسے ہمارے پاس آئی، اور ہم ان کو صرف ان کو اس وربل کانٹریکٹ پہ دیتے تھے کہ ہم یہ لے کے جائیں گے اور ایک دن یہ ایک آپ کی ہسٹری کا پارٹ ہوگا. تو دے ور ویری ہیپی اینڈ اے گیونگ اینڈ پہ تھے وہ لوگ. اس طرح یہ ساری کلیکشنز جو تھیں یہ میوزیمز کے لیے سٹارٹ ہوئیں، ان کی باقاعدہ ہسٹری لکھی جانے لگی، جو سٹوری ہم ان سے سنتے تھے اس کو پھر ہم ان کے نام سے، اور پھر ایک جو اگر وہ بگیسٹ کلیکشن کا پارٹ ہوتا تھا تو ہم یہ بھی کرتے تھے کہ ان کا نام، جو بھی ان کی فیملی یا ٹرائب کا نام ہوتا تھا، ہم اس نام پہ اس چیز کی ڈاکومنٹیشن کرتے تھے کہ یہ فلاں ابن فلاں جو ہے یہ ان کی کلیکشن ہمارے تک کیسے آئی. اس آئٹم کو ان کے نام پہ کر دیا جاتا تھا کہ جب تک وہ لوگ جو ہیں اسے ایڈمائر کریں گے دا نیکسٹ جنریشن میں، دے ول نو کہ ہو سکتا ہے کہ انہی کی فیملی اس ٹرائب کو بلانگ کرتی ہو. How wonderful. We'll come back after the break and we will talk about your journey in miniature art. So it's time for a short break. Stay with us. Welcome back after the break. So Sam, let's find out about your journey in arts. کہ آپ نے منیچر آرٹ کیوں سٹارٹ کیا؟ یہ جانا پڑے گا پیچھے ایز اے اسٹوڈنٹ لائف. جب میں پڑھ رہی تھی تو ایک سبجیکٹ کی چوائس ہوتی تھی آپ کے پاس، اور منیچر جو تھا وہ ایک میجر سبجیکٹ تھا ہمارا فرسٹ ایئر سے آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں پنجاب یونیورسٹی میں. اور اس میں ہمارے استاد ہوتے تھے خالد صاحب میں وہ خود بھی بہت مشہور، خالد بٹ ان کا پورا نام ہے. از اے ویری ریناؤنڈ منیچر آرٹسٹ، از اے بگ نیم. انہوں نے ہمیں یہ آرٹ سکھانا شروع کیا، اور میرا خیال ہے میرے ساتھ 32 اسٹوڈنٹس تھے اس وقت میں. اس میں سے میرا جو انٹرسٹ تھا وہ منیچر میں اس طرح ڈیولپ ہوا کہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا تھا کہ جب میں نے منیچر سیکھ رہی تھی اور سٹارٹ کر رہی تھی، اور میں چائے بہت پیتی تھی. تو جو میرے استاد تھے انہوں نے میرا برش پکڑا اور انہوں نے میری چائے میں ڈپ کیا اور اس کے اوپر لگانا شروع کر دیا پیپر پہ. تو میں نے کہا آپ یہ پانی ہے اور یہ چائے ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ اسی چائے سے بنائیں گی. اچھا. تو میں نے اپنی زندگی کا جو پہلا منیچر اپنی تھیسس کے لیے بنایا تھا وہ ایک ٹیکنیک وائز ٹی بیگز سے شروع ہوا تھا کہ ٹی لیوز کو ابال کے اس سے ڈفرینٹ شیڈز بنائے جاتے تھے، اور اس چائے کو یوز کر کے میں نے اس میں جنگلی مور اور ایک دکھایا تھا کہ دیر از اے وومن، ایک بہت رومانٹک ٹاپک تھا وہ لے کے وہ میں نے اپنا ایک منیچر بنایا تھا، اور اس سے میرا یہ پیشن ڈیولپ ہوا. اچھا صحیح. تو اس میں کلرز بھی تھے یا یہ ٹی بیگ کے؟ نہیں، یہ صرف آپ سمجھیں کہ سارے براؤن شیڈز میں بنتا ہے کہ ٹی کو آپ ڈارک کیسے کر سکتے ہیں جب لائٹ فارم میں ہوتی ہے، اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ملاتے جائیں اور اس کو بناتے جائیں. ڈارک اینڈ لائٹ سے آپ نے وہ پورا منیچر بنایا تھا. اس سے مجھے تب سے یہ پیشن ڈیولپ ہوا کہ اس کے بعد جب ہم نے منیچر ایک یونیورسٹی کے زمانے میں جو اس سے ٹیکنیک سیکھی، اس وقت ٹیکنیک پہ بہت زور ہوتا تھا، لیکن ظاہر ہے اس کی ایک ہسٹری ہے، ایک اولڈ ایرا ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے اس کے پیچھے. سو اس منیچر کو آپ نے ماسٹر کرنا ہوتا ہے پہلے، چاہے وہ ایک جیسے آج کل کے زمانے آپ سمجھیں کہ ڈفرینٹ ظاہر ہے میڈیم ہے. اس میں آپ پینٹنگ اگر کرتے ہیں تو آپ کینوس تو کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. منیچر کی ایک یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں ہر چیز جو ہے وہ خود بنانی پڑتی ہے، چاہے اس کا برش ہوتا ہے، اس کا پینٹ ہوتا ہے، اس کی جتنی ٹیکنیکس ہے، پیپر ہے، اس کی وصلی جو ہے ہم اس کو خود سے بناتے ہیں. اس کا پیپر اگر آپ اس وقت تو ایک یہ سمجھا جاتا تھا کہ آپ ٹرو آرٹسٹ نہیں ہیں اگر آپ نے اپنا وہ پیپر خود نہیں بنایا. تو اس میں بہت ساری اسکل تھی، پہلے آپ وہ ماسٹر کرتے ہیں، پھر اٹ ڈپینڈز آن، ہر انسان منیچر نہیں بنا سکتا. وہ ہوتا تو ایک کمپلسری سبجیکٹ تھا، لیکن بہت سارے لوگ اس کو بس وہیں چھوڑ دیتے تھے.
مجھ میں شاید یہ پیشن اس کے بعد ایک پروفیشنل لائف کے بعد ڈیولپ ہوا کہ میں نے اس کو پھر سٹارٹ کیا دوبارہ سے کہ کہیں یہ چیز اگر میں چھوڑ دوں گی. اور اس میں بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ جب میں نے اپنی فرسٹ جاب شروع کی ان دا مڈل ایسٹ تو اس وقت یمن کے جو سلطان تھے وہ ان کا تختہ الٹا گیا تھا, تو وہ ایگزائل ہو کے مڈل ایسٹ میں آئے تھے اور ان کے ساتھ کوئی تقریباً 30 کے قریب درباری آرٹسٹ تھے. ہمارا ان کے ساتھ نا ایک سیشن کرایا گیا تھا, اس میں بہت سارے ایسے منیچر آرٹسٹ تھے جو مختلف ملکوں سے آئے تھے اور وہ منیچر کمال بناتے تھے. جیسے ان میں رشین انفلوئنس بھی تھا کہ وہ انڈے کے شیل کے اوپر جو کہ ایک ٹپیکل رشین ایگ آرٹ ہے اس کو بھی وہ اپنے مڈل ایسٹ کی سراؤنڈنگز میں بناتے تھے. وہ ایگ شیل کے اوپر ایسی پینٹنگز بناتے تھے جو ان کی قبائلیوں کی ہوتی تھی, یا پورٹریٹس بناتے تھے اولڈ کنگز کے شیل کو لے کے. جب وہ ان 30 آرٹسٹ کا آرٹ مرج ہوا تو مجھے بہت انٹرسٹ پیدا ہوا کہ یہ چیز ہم نے پڑھی, اس کو ایز اے میجر ہم نے لیا اور پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. تو جو ان کے ورک شاپس ہوتے تھے اس سے میں نے بہت ساری چیزیں لرن کی, نئی ٹیکنیکس تھیں اس میں, بہت ساری ایسا انٹرسٹ پیدا ہوا کہ ایک بچوں کی کتاب تھی, اس کے لیے ون آف دا پبلشر ریچڈ می کہ آپ ہمیں نا یہ تھوڑا سا کچھ بنا کے دے دیں ایلسٹریشن میں. تو اس سے میرا انٹرسٹ پیدا ہوا. جب میں نے وہ کام کیا تو میں خود ہی حیران ہو گئی کہ اچھا ابھی یہ اس سے میرے اندر سے گیا نہیں ہے. یہ ایک لمبا پروسیس تھا کیونکہ 80s میں جب ہم گریجویشن کر رہے تھے تو اس وقت پولیٹیکل انریسٹ بہت تھا ضیاء کے دور میں. تو ہمارا جو ٹینور تھا یونیورسٹی کا BFA تک, بیچلرز آف آرٹ کی ڈگری لیتے تک, وہ تقریباً 6 سے 7 سال ہمیں لگ گئے. اور اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا کیونکہ ایجوٹیشن میں یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے ہی ورک شاپس کر رہے ہوتے تھے, جو ٹیلنٹڈ بچے تھے وہ سارے مل جاتے تھے اور ایک دوسرے سے چیزیں سیکھتے تھے. ان چیزوں کو میں نے آ کے بہت بعد میں آلموسٹ گیپ آف 25 ایئرس کے بعد اس کو یوٹیلائز کرنا شروع کیا. آفٹر مائی ریٹائرمنٹ فرام دا کمرشل ورلڈ, سو کال ورلڈ, میں نے یہ کیا کہ منیچر کو اپنے سامنے رکھا اور کوئی 25 ایئرس کے بعد میں نے اپنے ان استاد کو کال کیا لنڈن سے اور میں نے کہا کہ آئی ہیو این انٹرسٹ. اور میں بڑی شائع فیل کر رہی تھی کیونکہ ظاہر ہے اب استاد کو آپ ان سے جو کچھ سیکھا ہوا ہوتا ہے اس کی وہ پینٹنگز دکھانے لگتے ہیں, تو مجھے بہت ڈر تھا کہ وہ یہ کہیں گے یہ تم نے کتنا خراب کام کیا یا کیا. جب انہوں نے میری سب کام دیکھا اور انہوں نے مجھے گائیڈ لائن دی کہ آرٹسٹ جو ہے وہ زیادہ تر اپنی سراؤنڈنگ سے چیزیں لیتا اور سیکھتا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ بیکاز تم ایک ویسٹرن ورلڈ میں ہو تو ٹرائی ٹو ٹیک این انٹرسٹ ان ویسٹرن ٹاپک, کیونکہ بینگ لیونگ ان پاکستان یہاں پہ ایٹماسفیئر جو ہے وہ اتنا انٹینس ہو چکا تھا کہ لوگ اس رومانٹکزم جو تھا آرٹ میں, ایک ٹاپکس ہوتے ہیں جو منیچر ہے وہ پورا رومانس پہ بیسڈ ہوتا ہے, چاہے وہ رباعیات ہوں یا ان کی ہسٹری کو ڈپیکٹ کر رہے ہوں, اس میں ہر چیز میں آپ کو رومانس نظر آتا ہے, خوبصورتی نظر آتی ہے. جو آج کے دور میں جو بچے بنا رہے ہیں منیچر یا جو لوگ منیچر آرٹسٹ ریکگنائزڈ ہیں یہاں پہ, وہ یا تو اولڈ ایرا کا کام کر رہے ہیں یا جو کنٹمپرری میں جب وہ آتے ہیں کسی ماڈرن کنٹمپرری اپنی پینٹنگ کو بناتے ہیں, اس میں وہ ان چیز ٹیکنیک سے لے کے ٹاپکس جو ہیں ان کے وہ ٹوٹلی بہت ہی کروڈ ہو گئے ہیں. یعنی ایک جو وہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, آج کل ٹیررزم کا دور ہے. بالکل وہی آئی ریممبر کہ جب پشاور کا واقعہ ہوا تھا تو کچھ آرٹسٹ نے ایگزبٹ کیے تھے ایسے تھیمز جو کہ بہت ڈسٹربنگ تھے. تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ان چیزوں کا انفلوئنس لے رہے ہیں. میں نے اس سے ہٹ کے کام کیا. میں نے آپ کی انسپریشن کیا, مطلب ویسٹ اور مڈل ایسٹ اور پھر پاکستان سب کچھ کو ملا کے اب واٹ از یور انسپریشن, یور پرسنل انسپریشن؟ میرا خیال ہے مجھے جو بگیسٹ کمپلیمنٹ ملا تھا اپنی فرسٹ سولو ایگزیبیشن پہ ان پاکستان,
وہ یہی تھا کہ آپ نے اتنی ساری پینٹنگز میں خوبصورتی کیسے اکٹھی کی ہے. ہم جب آپ منیچر دیکھتے ہیں تو ہم بڑے عجیب عجیب ٹاپکس دیکھتے ہیں, تو آپ نے جتنے ماڈرن ٹاپکس کو آپ لے کے آئی ہیں اس میں بہت ہمیں لگا ہے کہ آپ نے ایک اولڈ برج کو ایک نیو برج کے ساتھ جوائن کیا ہے. وہ ٹاپکس ایسے ہیں کہ ظاہر ہے جب ہم منیچر سیکھتے تھے تو اس وقت شاید ایک لینڈ لائن والا فون ہوتا تھا, اور میری بہت ساری ایسی پینٹنگز ہیں جس میں اب آپ کو وہ کنٹمپرری ماڈرنزم نظر آئے گا کہ جو میری واریر پرنسسز ہیں وہ اگر اپنی وار کے لیے وار فیلڈ میں جا رہی ہیں تو وہ گھوڑے پہ تو ضرور بیٹھی ہیں, ان کا لباس, ان کا تمام جو سیٹ اپ ہے وہ آپ کو یہی نظر آئے گا کہ یہ وار میں جا رہی ہے, لیکن اس کے ہاتھ میں ایک ماڈرن موبائل ہوگا اور وہ اس سے اپنی گوگل میپنگ کر رہی ہے ہاؤ ٹو گو ٹو دیٹ پیس آف لینڈ جہاں وار ہو رہی ہے. تو یہ ایک اس طرح کے بہت سارے آئیڈیاز تھے میرے پاس, جس میں ایک جو تھا وہ یہ تھا کہ اب جب ہم آج کل کی جو جنریشن ہے وہ سب جنریشن آپس میں سوشل میڈیا کے تھرو بات کرتے ہیں, ہیڈ فونز آر ویری مچ ان. میں نے اس میں ایک ایسی پینٹنگ بنائی کہ جس میں ایک یہ جدت دکھائی گئی کہ ایک پرنس اور پرنسس ہیں, دے آر ویری رومانٹیکلی انوالو, اور جیسے وار گیمز ہوتی ہیں آج کل, تو وہ آگے ایک اولڈ پینٹنگ ہے, مغل پینٹنگ ہے جو ایک پورا جنگ کا سین ہے, اور وہ اس وار کو لیڈ کر رہے ہیں, بٹ دے آر فیس ٹو فیس یوزنگ اے ہیڈ فون, اینڈ دے آر میکنگ دوز وار پلانز ود ایچ ادر with their romance and guiding the whole war and talking about it. جیسے ہمارے آج کل سوشل میڈیا میں بچے جو ہیں وہ کسی بھی ٹاپک کو لیتے ہیں اور نیو جنریشن جو ہے اس پہ بہت بحث کرتی ہے. میں نے اس ساری انوائرمنٹ کو اپنی پینٹنگ میں پیش کیا. تو آپ نے اس کو وار کو اور رومانس کو کیسے مرج کیا؟ ہاؤ کین یو بی رومانٹک اینڈ بی ایٹ وار ایٹ دا سیم ٹائم؟ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج کل جو جنریشن ہے, اگر آپ ان کی کوئی بھی بات سنتے ہیں, ویدر اٹس میوزک, اباؤٹ موویز, پولیٹیکل ٹاک جو وہ کرتے ہیں, وہ اتنے اویئرڈ ہیں, اتنی اویئرنیس ہے انہیں کہ وہ کسی وار زون سے کم نہیں ہوتی. آرگیومنٹ بھی ہوتا ہے, اور جو ان کو ایک فیڈ بیک پوائنٹ آف ویو جو ان کا ہے ان دیر ٹاک. آج کل آپ میوزک لے لیں, کیونکہ آرٹ جو ہے وہ صرف پینٹنگ تک تو محدود نہیں ہے. سو اس میں جتنے بھی پلرز انوالو ہیں, وہ چاہے میوزک ہو, اٹ از لٹریچر, اس میں آپ کو وہ جدت نظر آئے گی. جو آج کل پوئٹری بھی لکھی جاتی ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ تم نے میری مسڈ کال نہیں اٹھائی تو یہ ہو گیا. سو میری پینٹنگ میں بھی وہ فیوچر جو ہے اور جو پریزنٹ ہے وہ ڈپکٹڈ نظر آتا ہے. ایگزیکٹلی, کہ آئندہ جو خدا نہ خواستہ اگر ایسی وارز ہوتی ہیں اینڈ دا ینگ جنریشن از انوالو, اٹس مچ مور ود دا ہیڈ فونز اینڈ تھنگز وچ یو کین کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. گریٹ. تو یہ تو دس از لولی کہ آپ نے ان سب چیزوں کو کمبائن کیا, اینڈ یو ٹک اے بولڈ اسٹیپ ان چینجنگ دا منیچر پینٹنگ اسٹائل. So Sam, we'll just come back to you after a short break. So Nazreen, it's time for a short break. Let's get back after that. Okay جی, welcome back after the break. تو ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں آج ہم سب کے مہمان میں سامیہ سیم. تو سامیہ, آپ سے میں پوچھ رہی تھی کہ what does art in your personal view, how does it play an important role in the society in changing the mindsets? جیسے کہتے ہیں نا کہ the pen is mightier than the sword. تو جو لٹریچر ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے انسان میسز کے اوپینین کو بنانے میں, بگاڑنے میں, بہت کچھ جو کہ آج کل نہیں کر رہا. مطلب اسی کے بالکل ایک دم سے فقدان ہے, نہ پوئٹس اس طرح لکھ رہے ہیں نہ لٹریچر لکھا جا رہا ہے. بٹ ایز این آرٹسٹ وڈ یو فیل کہ آپ اپنی پینٹنگس کے تھرو کیا میسج لوگوں کو بتا سکتے ہیں, ہاؤ کین یو ہیلپ ان چینجنگ دیئر مائنڈ سیٹس فرام دا نیگیٹو ٹو دا پازیٹیو؟ اٹس اے ویری گڈ کوشچن. کیونکہ میں ایک
میرا ویژن جو ہے آئی ڈونٹ لیو ان پاکستان، لیکن میں نے اپنی فرسٹ ایگزیبیشن، میری یہ پریفرنس تھی، میں یہاں اسی ٹاپک کے لیے لے کے آئی کہ جو میں کام یہاں پہ دیکھتی تھی، آرٹسٹ از اے مارک آن اے سوسائٹی. وہ جو کچھ اس کی سراؤنڈنگز میں چل رہا ہوتا ہے وہی اس کی مینٹالٹی ہوتی ہے، وہی اس کا کینوس ہوتا ہے، اس کا مائنڈ جو کچھ بریتھ کر رہا ہوتا ہے اسی چیز کو وہ لے کے آتا ہے. اور اسپیشلی جو امپریشنسٹ ہیں، کنٹمپرری آرٹسٹ ہیں، وہ تو جو آج کا پریزنٹ کا دور ہے وہ اس میں رہتے ہیں. وہ مارک بنتے ہی یہ تھے کہ آپ یہاں پہ اگر دیکھیں پاکستان میں جو انوائرمنٹ مل رہا ہے ہمیں، وہ آرٹ کے لحاظ سے آپ ان کے ٹاپکس دیکھیں تو اس میں خوبصورتی بہت کم ہو گئی ہے. جو آپ کی سوسائٹی میں ایک انتشار نظر آتا ہے وہی پینٹنگز میں نظر آ رہا ہے. وہ رومانٹک ٹاپک، سافٹنیس، ایک جسے کہتے ہیں ایک بیوٹیفل جنت جو آرٹسٹ دکھاتا تھا وہ اب نہیں دکھا رہا. جب میں نے اپنی فرسٹ ایگزیبیشن یہاں پہ کی بگننگ آف دس ایئر، اس میں میری انسپائریشن زیادہ تر ویسٹ سے تھی، لیکن مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ میں یہی ایگزیبیشن لے کے پاکستان میں ایز اے سولو شو کرنے جا رہی ہوں. لیکن اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ ٹوڈیز ورلڈ دا وومن از دا سینٹر آف انرجی ٹو می. ان کی لائف، ان کے ٹاپکس جو ہیں وہ شروع سے میری پرسنالٹی سے بہت قریب رہے ہیں. جو کچھ بھی میں اپنے دماغ میں سوچتی ہوں اور اس کو میں پینٹ کرنا چاہتی ہوں، اٹ رومز اراؤنڈ وومن. میری جتنی بھی کنٹمپرری آرٹ ہے وہ بیسڈ آن وومنز لائف ہے. مجھے اس میں یہ بھی نظر آیا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آرٹ کیسے چینج ہو رہا ہے، جو آپ کا سوال ہے، اور ہم اس آرٹ کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں اور اس کو کیسے ڈپکٹ کرتے ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں جیسے بہت برانڈز ہیں. آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے برانڈ کانشیس نہیں تھی ہماری سوسائٹی. جب میں نے یہ دیکھا کہ ایوری وومن از ٹاکنگ اباؤٹ برانڈ، شی از سو کانشیس واٹ شی از ویئرنگ، میں نے کس برانڈ کا کیا چیز لی ہے، کہاں پہ اوپننگ ہو رہی ہے کس برانڈ کی. سو میں نے اپنی پینٹنگز میں اس کو ڈپکٹ کیا ہے کہ جو میری آپ سمجھیں ایک مغل پرنسس ہے، اس نے بھی ڈیور کا بیگ پکڑا ہوا ہے، اور میں نے ان کا جو ان کے سگنیچر موٹیوز ہیں وہ میں نے اس میں ڈالے ہوئے ہیں. حالانکہ اس کا لباس وہی پرانا شاہی لباس ہے، لیکن اس کا جو بیگ ہے وہ آج کل کا برانڈڈ بیگ ہے. پھر میں ایک لنڈن میں فیشن شو میں گئی، اس وقت ڈیور کا فیشن شو ہو رہا تھا، تو دے انوینٹڈ دا اولڈ گاگلز، دا کلرڈ ریفلیکٹڈ گاگلز ود اے لاٹ آف ایکسیسریز اراؤنڈ اٹ. میں اس سے اتنی امپریس ہوئی کہ وہ جب لڑکی ریمپ پہ ماڈل چل رہی تھی تو میرا کہیں نظر نہیں جا رہا تھا، صرف اس کی گلاسز پہ نظر تھا. اس رات میں نے جو پینٹنگ بنائی وہ ایک نہایت ہی بیوٹیفل امیج آف اے وومن، بٹ واٹ شی از ویئرنگ از کہ اس پوری پینٹنگ میں آپ کی نظر جو ہے وہ اس کی گلاسز، جولڈ گلاسز پہ جاتی ہے. آئی ٹک دیٹ ڈیور گلاسز اینڈ لیٹ ہر ویئر اٹ. سو اٹ واز اے ویری ایک آئیڈیا کہ ایک آرٹسٹ جو ہے وہ اپنی انوائرمنٹ سے، اپنے ارد گرد سے انفلوئنس ہوتا ہے. لیکن میرا کویشچن سیم ادھر یہ ہے کہ انوائرمنٹ کو چینج کرنے میں لٹریچر اور آرٹس جو ہے نا بہت ایک امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے. اگر جو انوائرمنٹ میں ہو رہا ہے، ڈونٹ ٹیک می رانگ، لیکن میں مطلب وٹ آئی بلیو از کہ when I said the pen is mightier than the sword, then those people who were writing using the pen to change the thinking of the people. ٹھیک ہے، آپ سب کانٹیننٹ کا لے لیں کہ جب علیحدہ ہونا تھا، پاکستان بننا تھا، تو they played a very important role. What I'm asking now is کہ should an artist، اب یہ پرسنل آپ سے کویشچن ہے ڈائریکٹ، should an artist depict what is happening in the society, or should an artist be depicting something which should be not کہ ابھی کیا ہو رہا ہے بٹ جو ہونا چاہیے، کیا وہ بھی اس کے آرٹ میں نہیں آنا چاہیے کہیں پہ؟ مجھے لگتا ہے جو آرٹسٹ ہے نا وہ بہت ہی سیریس اور جو بہت ہی ڈسٹربنگ چیزیں اس کے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں نا، وہ سینسٹیو ہوتا ہے، اس کو ایوائڈ کرتا ہے. وہ صرف اپنے دل کی اور دماغ کی آواز سنتا ہے، وہ اسی لیول کو ڈپکٹ کرتا ہے. اس کے لیے ٹو چینج از
the society or to depict something to gradually change, मे भी वो कर सकता है, लेकिन उसको जो मैसेज हैं उसके अराउंड उनको उस लेवल पे लाना पड़ेगा. और वो उसी तरह हो सकता है कि वो जो महसूस करता है, जो बुराई है, उससे थोड़ा सा हट के काम करे. वो अगर कोई पैगाम देना चाहता है तो दैट कम्स इनटू अ कमर्शियल बिजनेस, कि ये एक आप एक कमर्शियल पेंटिंग बना रहे हैं क्योंकि आप कोई मैसेज दे रहे हैं. वो एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे चला जाता है. मैं समझती हूँ जो आर्टिस्ट, जो ट्रू आर्टिस्ट है, वो इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि मैंने सोसाइटी को चेंज करना है. वो बहुत ईमानदारी से जो कुछ वो देख रहा है या जो वो महसूस कर रहा है वो उसी को ही डिपिक्ट कर सकता है. चेंजेस लाने के लिए ये ज़रूरी है कि डेफिनेटली आप सोसाइटी को आर्ट की वैल्यू सिखाएं, उनको ये बताएं कि जी इनको देखने से आप अच्छा महसूस कर सकते हैं. आप एक अगर आपके इर्द गिर्द एक 4 वॉल्स हैं जिसमें आप रह रहे हैं और आपको एक ही कलर दिखाई दे रहा है अपने इर्द गिर्द, तो आप उससे घबरा जाएंगे, आपका ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा. लेकिन अगर आप उसमें उस वॉल में कलर ऐड कर देंगे, कोई ऐसी पिक्चर लगा देंगे और आप रोज़ उसे सुबह शाम देखेंगे, आपको वो मैसेज मिलेगा, आप उसमें नई नई चीज़ें ढूंढेंगे उस पेंटिंग में जो आपके इर्द गिर्द लगी हुई है, और आपको रोज़ एक नई बात उसमें नज़र आएगी, एक नई चीज़ आप कहेंगे ओहो ये तो मैंने पहले डिस्कवर नहीं किया था, ये भी है इसमें. सो जो आर्टिस्ट है वो सोसाइटी में भी इसी तरह ग्रेजुअली अपने आइडियाज़ जो हैं उसको डिपिक्ट कर सकता है, उसके बारे में अपनी आर्ट के थ्रू अवेयरनेस पैदा कर सकता है. बट टू चेंज कम्प्लीटली, बिकॉज वो वही एयर ब्रीथ कर रहा है ना. इसीलिए तो बाहर से जब हम ये एग्जीबिशन लेके आए थे तो इसमें जो टॉपिक्स थे वो इतने डिफरेंट थे जो किसी भी मिनिएचर आर्टिस्ट का आप 50 ईयर ओल्ड भी काम उठा के देख लें, उसमें आपको इनमें से कोई चीज़ नहीं मिलेगी एक्सेप्ट फॉर द क्लासिकल मिनिएचर्स, कि वो आपको वही टॉपिक्स मिलेंगे, लेकिन मॉडर्निज्म नहीं मिलेगा. नहीं, बिल्कुल. आपकी तो ये पेंटिंग्स आर वंडरफुल एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम आपकी पेंटिंग्स को देखें, एंजॉय करें और अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर सकें. सो इट्स वंडरफुल वर्क. थैंक यू सैम फॉर शेयरिंग दिस wonderful book with us, Transcending Visible Horizons. It's very interesting to see कि जो आपकी paintings का pivotal role है, that is women. So we'll come back and we'll talk about your book after the short break. So Nazreen, let's take a short break. Welcome back after the break. تو سیم یہ بتائیں کہ آپ یہ بک کے بارے میں تھوڑا بتا رہی تھیں کہ آپ کے جو پیوٹل رول ہے ویمن کا، تو وائی ویمن ان پرٹیکولر؟ Women topics are very close to me. I feel women is very fragile and on one part, and the other part she's very strong. اور اس میں مینیپولیشن ہے اس کی پرسنالٹی میں کہ وہ کون سی عورت ڈپکٹ کرنا چاہتی ہے اپنے آپ کو ان پینٹنگز میں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پینٹنگز. سو سم آف ان مائی پینٹنگز میں نے میرے بہت سارے ٹاپکس میں آپ دیکھیں گی کہ جو وومن میں نے پینٹ کی ہے وہ شی لکس لائک این اینجل، اس کے پاس ونگز بھی ہیں، اور وہ ایک ہی پینٹنگ میں پنجرے میں بھی ہے، اور ایک ہی پینٹنگ میں وہ ایک جو ہے شی از تھنکنگ اباؤٹ فلائنگ، ون از کیجڈ اینڈ ون از آلریڈی آؤٹ آف دا کیج. سو وہ پینٹنگ ڈپکٹ کرتی ہے اسی نیچر کو ایک وومن کی. پروگریسو بھی ہے، اینڈ دس از ود ان اے وومن ٹو ٹیک دوز ڈیسیژنس. شی از ناٹ ویک، بٹ سم ٹائمز آف کورس جو کچھ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس میں اس قدر بزی ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی ڈیسیجن اپنے بارے میں نہیں لے پاتی کہ شوڈ شی بریک دیٹ کیج اینڈ گیٹ آؤٹ، شوڈ شی ول اسٹے ان دا کیج، اور شی از تھنکنگ اباؤٹ دیٹ فریڈم. اس کو اس اڑان کے لیے دکھایا گیا ہے کہ اس کی پرسنالٹی میں کتنے دور ہیں چینجز کے. اور یہ آج کل کی جتنی بھی پینٹنگز میں بنا رہی ہوں
اس میں میرا مین ٹاپک جو میجر ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی عورت ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اسٹوری ہوتی ہے. آئی ویژولائز اٹ, آئی لسن ٹو دیئر اسٹوریز, آئی ٹیک اٹ. وومن از آلویز ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. آئی بلیو ان socially helping and getting connected with a woman. ایگزیکٹلی. تو آپ کا جو آپ بتا رہی تھیں کہ یو ورک فار ویمن امپاورمنٹ اینڈ ویمن جسٹس ان دا مڈل ایسٹ، جو آپ کے 27 ایئرس کا ایک اسپین ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ واٹ آل ڈیڈ یو ڈو دیر؟ It was a journey, it is a smaller part which was not very highlighted, and it was not professionally I was working. وہاں مجھے ایک بہت چیز سرفیس میں نظر آئی کہ عورت جو ہے وہ بہت ابیوزڈ ہے in her right, in her character, in her profession, education, everywhere. اور اس ابیوز کو ایڈریس کوئی نہیں کرتا. So I wasn't vocal about it. I was totally involved in professionally helping them. مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا کہ وہاں پہ we used to do is کہ جو ہمیں نظر آتا تھا کہ وہاں پرابلم ہے، جو فیمیل ہے if she is abused یا اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے she will not getting any help. So we used to take those victims with us. میں انہیں personally اپنے پاس رکھتی تھی. I was very privileged because I was working for the royal family over there. تو میرے پاس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا اس کو یوز کرنے کے لیے. So I used to help them out. کہ اگر وہ وکٹم ہے اس کے پاس پیپرز نہیں ہوتے تھے اپنے، وہ اپنے کس قسم کے وکٹمز آپ کے پاس؟ مطلب آپ ایک تو سب سے پہلے یہ تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے ہاؤ وڈ یو انکاؤنٹر ویمن ہو آر ڈسٹریسڈ، بیکاز آپ کیسے ایک رول میں تھیں جہاں پہ آپ کو ایکسیس تھی ایسی عورتوں کے ساتھ ہو ور ڈسٹریسڈ؟ وہ ایک اس طرح شروع ہوا سلسلہ کہ آف کورس وی ور کیٹرنگ around us a lot of sectors in the government. وہاں پہ ایک ڈسکشن میں because I was an artist, so I requested them to the governor over there کہ can I work in prison and teach women some art. So ان کو بہت شوق سا لگا because I wasn't firstly Arab, and then انہوں نے کہا کہ ہماری سوسائٹی میں we don't have such concept. So he told me that if you wanted to do it, let's start from somewhere. اور میں نے سب سے پہلے جو وہاں کے پرزن تھے the female prison، اس میں I used to go over there with the charcoal and papers and I told the prisoner woman کہ ہم ان کے ڈریمز جو ہیں ہم ان کو ایک لائن ورک میں پرفارم کرتے تھے، بیٹھ کے ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھتے تھے. اور وہ سم ٹائمز آئی یوز ٹو جسٹ ڈرا بیکاز ناٹ ایوری بڈی واز این آرٹسٹ، اور سم ٹائمز دے ول ڈرا اینڈ گیو اٹ ٹو می، اور وہ پھر اس میں وہ نریٹ کرتی تھیں اپنی اسٹوریز کو. سو یہ جرنی وہاں سے شروع ہوا کہ ان کو دیکھ کے اس ایٹماسفیئر میں ان کے ہاں جو جتنی بھی فاؤنڈیشنس تھیں اس پرزن کی، آئی میٹ اے لاٹ آف فیمیلس اینڈ آئی گاٹ ٹو نو کہ وہاں صرف Arabs are not involved. There is a lot females which are from Pakistan, from India, Burma, Bangladesh. کس کرائم میں ہوتے ہیں وہ جیل میں؟ Usually وہاں پہ human trafficking, drugs. Human trafficking done by women? Like these are women who were... There were men behind them, but they bring innocent women over there and sold them to the society over there. وہاں پہ ایک میرج کا بہت ڈاوری کا اور میرج کا ہمارے کنٹری میں یہ عورت کا کرائم تو نہیں ہوا؟ نہیں، ان کا نہیں ہے، but they are the victims. They are the victims. They They are in don't know. jail. They are in the jail because if they are caught on certain pages where they are underage, and even legally they cannot prove that they are wife of so and so. So اس عورت کا کیا کرائم ہے؟ She's been smuggled to another country. And She's she's been put there. in jail because of this. She's been there behind the bar وہ لوگ because جو کر رہے ہیں ان کو کچھ ہوتا تھا کہ وہ نہیں پکڑے جاتے؟ نہیں ان کے لیے بھی ہوتا تھا. آف کورس دے ول ٹریک ڈاؤن دیم، دے ول میک شیور کہ وہ جس چینل سے اس کو لے کے آئے ہیں ان کی کمپنیز کو بند کیا جائے. دیر از اے لاٹ آف ریکروٹمنٹ جو وہ آپ سمجھیں کہ ہماری گورنمنٹ نے بھی اس میں بہت بڑا پارٹ پلے کیا تھا کہ they put up with the Middle East that a woman should be under any profession going and working, she should be 40 years old.
لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ پاسپورٹ پہ ایج 40 لکھاتے تھے, بٹ دا گرل از ہارڈلی 16. اوکے, سو پھر یہ ہوتا تھا کہ اس لیول پہ آپ ان عورتوں کو پروٹیکٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا. دیر واز ناٹ اینی آف دا ایجنسی اور دیر از نو فاؤنڈیشن. بٹ ایمبیسیز نہیں ہوتی ہیں, they don't take up their own citizens. They do not even acknowledge it. I remember that we were the only people who were called by the embassies at that time کہ جی so and so, اس میں ڈومیسٹک ابیوز بھی تھے, اس میں چائلڈ ٹریفکنگ میں بھی ینگ لڑکیاں آتی تھیں, ڈرگس والے کیسز بھی آتے تھے, اور سم آف دیم کہ جب وہ لوگ دیو بین کاٹ اور ریڈڈ, جو ان کی کمپنیز ہوتی تھیں وہ عورتوں کو وہاں پہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. سو دین ایون دا ایمبیسیز یوز ٹو ٹیک کہ آپ آئیں اور آپ ان کو یہاں سے لے جائیں. اوکے, بٹ ایمبیسی یوز ٹو ورک ود اس کہ ہم ان کے نئے پیپرز بنائیں, ان کے پاسپورٹ بنائیں, ان کی فیملیز کو کانٹیکٹ کریں, لیگل انہیں سسٹم سے وہ ایڈ اور ہیلپ دی جائے. بٹ اٹس اے سوسائٹی آف آل اراؤنڈ یو, اے وومن از آل مین, سو ہاؤ کم اے وومن از پروٹیکٹڈ بائی دیم. سو وی کیم فارورڈ. اس وقت کوئی ہیومن رائٹس نہیں تھے. 80s میں بہت برا حال تھا مڈل ایسٹ کا. ان لیٹ 90s آئی ریممبر آفٹر 1998 ہیومن رائٹس جو تھے دے اوپنڈ دیئر فرسٹ آفس اینڈ دیر واز اے پروسیشن آف وومن who were very vocal about it. And we used to go we were not allowed to do all this kind of work. I remember my bosses telling me कि if you ever been caught with such cases and you're doing it on your own, we are not going to come and help you out. You know, there was, because I'm not under their contract to do this kind of work. I was passionate about women's problem, trying to help them. And then I remember there was a show from the embassy once in 90s. وہاں انہوں نے مجھے بلایا اور میں نے اس بارے میں تھوڑی سی بات کی. It was a 3 minutes talk show for a very enterprising woman, and one of my friend was conducting it. وہ ٹی وی پہ انہوں نے جب ٹیلی کاسٹ کیا تو بلیو می میرا فون بجنا بند نہیں ہوتا تھا. مجھے سارا دن لوگوں کی کالز آتی تھیں, یوزلی اے فیمیل that come and help me out, take me out, I'm under house arrest, I've been abused, I don't have my papers, I don't have my passport, please try and take me out from this hell. پھر ہم اپنی ہر طرح کی ریسرچ کرتے تھے how to do it. Sometimes we bring this woman, tell her کہ come to so and so supermarket, but that's where we can meet, and verbally we collect the information, and اس کے بعد پھر ہم اس کو کام کرتے تھے, ہم ان کے لیے لیگل ایڈ لیتے تھے. Because I was very privileged to work with very, you can say, the lawyer firms. ہمارے جو heritage center تھا اس کے اندر ایک ہر طرح کے لوگ کام کرتے تھے, and they're very influential people. So very quietly they used to help me. So this you were doing on your own? Yes, on my own, nobody with me. Sometime it was very jeopardizing. اس میں آپ کی ان کے جیسے جو ڈومیسٹک ابیوز کی اسپیشلی وومن ہوتی تھی, وہ بہت انفلوئنسڈ فیملیز میں ان کی شادیاں ہوئی ہوتی تھیں, and the husbands used to give us threatened calls ہمیں کرتے تھے. But they knew that I had a backing. میں ڈرتی بالکل نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ 1890s میں کبھی جو وہاں کی لوکل عورت بھی تھی وہ کسی پولیس اسٹیشن کے قریب سے بھی نہیں گزرتی تھی, اینڈ آئی یوز ٹو گو اوور دیئر. اگر کوئی ایسا میرا وکٹم جو تھا اس کو وہ جیل میں لے جاتے تھے تو آئی یوز ٹو گو اوور دیئر. اور مجھے اس وقت عربک بھی نہیں آتی تھی, اب تو آتی ہے, لیکن اس وقت میں بہت ٹوٹی پھوٹی عربک میں اور انگلش میں ان سے کمیونیکیٹ کرتی تھی, اور وہ میرا مذاق اڑاتے تھے, مطلب مجھ پہ ہنستے تھے کہ یہ کون, یعنی ہم تو یہاں بائی دا لا دس وومن از ان دا جیل, اس کا جب تک کوئی محرم یا آدمی نہیں ہوگا. تو میں انہیں کہتی تھی کہ یہ کسی اگر دوسرے ملک سے آئی ہے اور شی از بین ہیئر وداؤٹ اینی ہیلپ, مجھے بتاؤ اس کو چھڑانے کون آئے گا, تو تم اس کو ریلیز کر دو. اینڈ آئی یوز ٹو گیو مائی پرسنل بیلز وچ از ان اے فارم آف آئدر آپ نے کوئی گولڈ کی چیز پہنی ہوئی ہے تو وہ میں انہیں دے دیتی تھی کہ تم یہ رکھو, یہ میرا فون رکھ لو, اس کا فون رکھ لو, وٹ ایور از دیئر وچ از ویلیوبل تھنگ, اینڈ لیٹ می ٹیک ہر فار 1 day آؤٹ.
اور ان کو لا کے میں اپنے گھر میں اپنے گیسٹ ہاؤس میں چھپا دیتی تھی، اور پھر میں ان کی وہ ساری ہسٹری بناتی تھی. لائک اٹ واز ویری ہارڈ ٹو ٹیک دیئر میڈیکل رپورٹس، پولیس رپورٹس آپ کو لے کے جانی ہوتی تھیں کورٹ میں. اینڈ آئی یوز ٹو ویئر ٹو ہائڈ مائی آئیڈینٹی. اور ہم جاتے تھے، اور اس وقت کیونکہ آپ کو عربک اتنی اچھی اس کو تو وکٹم کو تو بالکل ہی نہیں آتی تھی، ٹرانسلیٹرز ہائر کرنے پڑتے تھے. اینڈ سم ٹائمز جو ہمارے اوپوننٹس ہوتے تھے، جو کرمنلز ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، اس چیز کا فائدہ اٹھاتے تھے کہ وہ جو ٹرانسلیٹرز ہوتے تھے کورٹ میں، وہ ان کو کہتے تھے کہ وہ عربک میں جو مرضی بولتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو آئی واز دا فرسٹ لیڈی ہو یوز ٹو آسک دیم کہ مجھے ایک اس کا لیگل پیپر ٹرانسلیٹڈ دیا جائے. اینڈ آئی یوز ٹو ٹیک اٹ ٹو دا ایمبیسی، اور ایمبیسی میں ٹرانسلیٹرز ہوتے تھے، پھر میں ان سے وہ ٹرانسلیٹ کر کے آتی تھی، اور میں کہتی تھی یہ تو میں نے کہا ہی نہیں، یہ کیوں غلط لکھا ہوا ہے. سو وی یوز ٹو پلے فار اٹ. جب ہیومن رائٹس کا وہاں آفس کھلا، دین سم آف مائی وکٹمز آئی ٹک اٹ اوور دیئر. وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے بچے امریکہ میں پیدا ہوئے یا باہر کے ملکوں میں پیدا ہوئے، ہسبینڈز بچے چھین لیتے تھے، ان عورتوں کو لاوارث وہاں چھوڑ دیتے تھے، نہ وہ بچوں سے مل سکتی تھیں، اور وہ اس کنٹری میں ابیوز ہوتی تھیں. But the men are free over there. But these are all foreign nationals, like These not are, Arab I'm ladies. talking about basically, میرا جو دل قریب تھا وہ I used to help basically Pakistanis, mostly the female Pakistanis. پھر ہم ان کو یہ کرتے تھے کہ ہم ان سے اگر ان کے بچے جو ہیں وہ ایک فورن نیشنل ہیں، پھر ہم ڈفرینٹ ایمبیسیز میں جا کے ان سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ یو نو دس از اے مدر آف سو اینڈ سو. وہ بچہ جو ہے ابھی بھی اپنے والد کے انڈر ہے، لیکن اس سے پوچھو کہ اس کی وائف اسکول میں کیوں نہیں آتی، یو نو ویئر از شی. پھر وہ ایک اس طرح ہم پولیس رپورٹس بناتے تھے کہ وائف از مسنگ سم ویئر. اینڈ of course میں یہ تو نہیں کہتی, there was a lot of ambassadors, a lot of people around us who helped us very quietly. There was no legal law, اور وہ ہمیں بھی یہ ڈرایا کرتے تھے کہ تم کن چیزوں سے you know you're playing with fire. And I remember ایک ایسا انسیڈنٹ بھی ہوا تھا جو کہ بہت انٹرسٹنگ تھا. One of the person who was working for a on a very high ranking embassy, a foreign embassy, a very influenced embassy on a very big post, اس نے اپنی بیوی کو رات کو مار کے گھر سے باہر نکال دیا, اور اس کے پاس اس ایمبیسی کا فورن پاسپورٹ تھا اس کی بیوی کے, جو اس نے اس کو دیا نہیں. So she called me کہ what I'm wearing, I'm standing on such and such road and come and do that. What's interesting to know is that your number was common knowledge. Like 911 تھا, ہاں کوئی پرابلم ہو سیم کو کال. Yeah, and it was very daring. ابھی میں اب جب ان چیزوں کو ریکال کرتی ہوں تو I am no more that daring person. No, but very courageous. But at that time, I don't know what provoked me. I think you were in the system and you knew کہ کتنی distress ہے and you were doing it. Distress بھی, and then where you were working, there was a lot of protection. I knew کہ اگر میں اپنے ارد گرد جو میرے bosses ہیں, میں ان کو ایک فون کال کروں گی تو وہ مجھے کہیں سے بھی اٹھا کے نکال کے لے جائیں گے. So that was very interesting to help such kind of women to take and go, and you know eye to eye ہم ان کو جا کے ایمبیسیز میں ان کے لیے ایک لڑائی کرتے تھے, ان کو نوٹسز بھیج دیتے تھے. and then the Pakistani ambassador used to call me and say کہ you know what is happening, تم نے ایک بہت بڑی ایمبیسی کے کونسلر کی بیوی کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, اور ان کے زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ یعنی ایک طرح جیسے وارنٹ آپ کا نکال دیتے ہیں. سو دے یوز ٹو گیو می اے پری بیل اینڈ یوز ٹو ٹیل می کہ تم فوراً ایمبیسی آؤ, ہم تمہاری یہ بیل بنا کے رکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی ول سے یہ عورت آئی ہے, اس کو لے کے آؤ. کہ وہ کہتے تھے کہ وی ول پے یو دا منی, کہ آپ اس کو کسی ہوٹل میں رکھ لیں, ہمارے گھر میں نہ بھیجیں, ہم اپنے گھر میں اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. So there is always in my paintings also there is these stories which are depicted of these beautiful women. بالکل, that's what I was saying کہ یہ ساری کچھ نہ کچھ اتنی کہانیاں I think, اور اس کے پیچھے آپ کی میموریز ہیں of what you went through and how you really reached out to these so many women. You've done wonderful work. Sam, دل تو نہیں چاہ رہا because we really talking about a lot of good stuff that you've done in life, and it's tremendous work that you've done. اتنے ہزاروں لوگوں کی دعائیں آپ نے لی ہیں اور لیتی رہیں اسی طرح سے. So best of luck for all you're doing, and congratulations on all the commendable work that you've done till now. Thank you very much. It was a pleasure having you here.
اور آپ کا کام دیکھ کے اور ہر چیز کو دیکھ کے it's wonderful. I wanted to thank you, and I wanted to thank Hum Sab TV for inviting me and giving me this pleasure to narrate a story about my art. Thank you very much. Pleasure is all ours. Thank you for joining us. امید ہے ناظرین کہ آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا کہ ایک پرسنالٹی خاتون ہوتے ہوئے کتنی کریجس رہیں، کتنا کچھ کیا، کتنی جرت کے ساتھ کتنی اور عورتوں کے لیے اتنی پناہ گاہ انہوں نے بنائی، اور اتنی بہت ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ میں، جہاں یہ بتا رہی ہیں کہ مڈل ایسٹ میں تو ایسا کچھ کرنے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو ہیٹس آف ٹو ہر اینڈ ہر کریج، اینڈ وی وش ہر آل دا بیسٹ. Thank you for being with us, and we'll join you next week inshallah. Allah Hafiz.